अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, क्या इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे या नहीं होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई पूछ रहा है। इस पे इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा इख्तलाफ अब लगता ऐसे है कि एक जमात के अंदर से ही सामने आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। जरदारी साहब का इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो कदरे मुख्तलिफ लगता है। और इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ लाई गई, उनकी हुकूमत के खिलाफ लाई गई, उस पर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। और तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, किन मुश्किलात का उनको सामना हो सकता है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी राजुल हक साहब ने। राजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। मेहरबानी। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा है, क्या जमात इस्लामी इस हवाले से वाज़े है कि आप लोग 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और ये हमारी ख्वाहिश से ज़्यादा पाकिस्तान का जो आईन है जिसके मुताबिक पाकिस्तान चलता है, आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी है। इसलिए जमात इस्लामी भी इसके हक़ में है और हम इसके हवाले से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी जमा कर चुके हैं। ठीक। अच्छा, ऑब्वियसली सर इंतखाबात करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो आपको इत्मीनान है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकेंगे? देखिए, हमेशा यही कहते चले आ रहे हैं कि एक आज़ाद माली लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम की ज़रूरत है। माजी को हम देखते हैं तो हमेशा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी, और सही और रियलिटी यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर से, उसकी पूरी टीम से हम यही तवक्को रखते हैं और उनसे डिमांड है कि कम अज़ कम माजी के इन दागों को धोने के लिए आइंदा इलेक्शन को शफाफ बना ले। उसके ईमान का, सलाहियत का और हल्फ के तकाज़ुम का यही इम्तिहान है। ठीक। अच्छा सर, आजकल पीडीएम और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें एक इख्तलाफ सामने आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ जमातें ये कह रही हैं कि हमारी ख्वाहिश नहीं थी खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। कुछ जमातें ये कह रही नहीं जनाब, ये सब का मुश्तरका मौक़िफ़ था। तो क्या जमात इस्लामी से उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, आप लोगों से कोई राब्ता किया गया था और किसने राब्ता किया था? देखिए, पीडीएम का वजूद किसी नजरिए पर नहीं है, न पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई विजन है जिस पर ये लोग इकट्ठे हो गए। मुफादात की बुनियाद पर और अपने केसेस के खात्मे के लिए इन्होंने यह इत्तेहाद बनाया। और अदम एतमाद से कबल मंसूरा जनाब जरदारी साहब भी तशरीफ लाए थे और फिर इस्लामाबाद में जनाब शहबाज शरीफ भी मिलने आए थे। दोनों का डिमांड और कहना यही था कि आप अदम एतमाद में हमारा साथ दें। और उस वक्त भी जमात इस्लामी ने इसलिए साथ नहीं दिया था कि हमारा मौक़िफ़ था कि 4-5 महीने हैं, ये पीटीआई को मुकम्मल करने दे। और आप लोग अगर आप लोगों की हुकूमत बन भी जाती है तो आप मसाइल हल नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसमें इजाफे का सबब बनेंगे। ठीक। शहबाज शरीफ साहब ने हमारी बात तो नहीं मानी, लेकिन उनका मकसद ये भी नहीं था कि कोई और काम हो जाए। उनका एक ही मकसद था और उसमें कामयाब हो गए कि उनके केसेस का खात्मा हो। पीपल पार्टी का भी ये मकसद था कि उनके केसेस का खात्मा हो। और मौलाना फजल रहमान साहब को भी उस केक में एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया था, गवर्नर की सूरत में, वजारतों की सूरत में, वफाक में वजारतों की सूरत में। आज एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं और सब अपने आप को बड़ी जिम्मा करार। अच्छा सिराजुल हक साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बिल्कुल वाजे थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जमात इस्लामी भी तहरीक अदम एतमाद में उनका साथ दे। यकीनन दोनों यही चाहते थे कि हम उनका साथ दें, लेकिन हमने इसलिए साथ नहीं दिया कि अदम एतमाद का बुनियादी मकसद पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के लीडरों के केसेस का खात्मा, और वो नहीं चाहते थे कि एक दिन भी डिले कर ले। वरना हमने उनको यही बात समझाई थी कि ये जो 15-16 महीने बाकी है, इसमें आप हुकूमत में आ भी जाए तो पाकिस्तान का नुकसान ही होगा, आप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। और आप
सब लोग ये समझ रहे हैं कि हमने जो तजवीज़ जो मशवरा दिया था वो ठीक था। ठीक। अच्छा सर, अनवारुल हक काकड़ साहब की जो निगरान हुकूमत है, इस पे आपको इत्मीनान है कि ये वक्त के अंदर इंतखाबात के साथ साथ इंतज़ामी तौर पे वो तमाम सहूलतें इलेक्शन कमीशन को दे सकेंगे ताकि मुल्क में बर वक्त इंतखाबात भी हों और अमन व अमान की सूरत हाल भी काबू में रहे? देखिए, जिस आइन के मुताबिक अनवारुल हक साहब ने हल्फ उठाया है, उस आइन में निगरान हुकूमत का यही फर्ज है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन कर लें शफाफ इलेक्शन के लिए। जमात इस्लामी नहीं चाहती है कि जो आइन में मुद्दत है निगरान हुकूमत के लिए उसमें एक दिन का भी इजाफा हो जाए। ठीक। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मौशी बहरान है उसकी एक वजह सियासी बहरान भी है, या फिर आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं? देखिए, जो मुआशी बहरान है ये हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल एक रियलिटी नहीं है, ये जाली बहरान है। और अगर अच्छी हुकूमत हो जाए तो ये बहरान ख़त्म हो सकता है। ये तो गुज़श्ता 5 सालों में जिन लोगों ने हुकूमत की है PDM पीपल पार्टी और PTI के साथ सूरत में, ये उन लैंड माफिया और ड्रग माफिया और आटा माफिया और डीजल माफिया और पेट्रोल माफिया है जो इन तीनों पार्टियों में मौजूद है। उन्होंने शुगर माफिया ने अपनी शुगर की कीमतों में इजाफा करके और स्मगलिंग करवा कर अपने उसमें इजाफा किया, पैसे और दौलत में इजाफा किया, और बाकी लोगों ने यही किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि माशी बहरान का एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। निगरान हुकूमत जितना भी ज्यादा वक्त लेगा उतना ही मसाइल में इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू सुनी। अब इन्हीं मामलात पे मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने। खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा। शैला साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं शैला साहिबा से शुरू करना चाहूँगा। शैला साहिबा, सिराजुल हक साहब से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि ये जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर इख्तिलाफ सामने आ रहा है, अब नून लीग और JUIF ये कह रही है कि ये पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। सिराजुल हक साहब ने हमें बताया कि खुद शहबाज शरीफ साहब चल के मंसूरा गए थे और उन्होंने अदम एतमाद के लिए हमारी मदद मांगी थी। तो वो तो बिल्कुल वाजे हैं इसके ऊपर के पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग भी ऑन बोर्ड थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चाहा और बहुत दफा इसको अलल ऐलान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओन किया कि इसकी साजिश कहीं वाशिंगटन में या व्हाइट हाउस में नहीं हुई, इसकी साजिश बिलावल हाउस में हुई। और नून लीग वाकई इस पे तैयार नहीं थी और हमारे पास इतना नंबर नहीं था कि हम अकेले और नून लीग के साथ मिलकर ये कर सकें। इसके लिए जरूरी था कि दो बड़ी पार्टीज शामिल हों और वो फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। तो हमें काफ़ी वक्त लगा और फिर उसके बाद जो है जब दो बड़ी पार्टीज राजी हुई तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज को अप्रोच किया और उसके बाद ये हुआ। तो सिराजुल हक साहब अगर बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात की जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी क्लियर थी और वो ये चाह रही। ठीक। खुर्रम साहब, आपने सुना सिराजुल हक साहब भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी चाहती थी और साथ साथ शहबाज शरीफ साहब खुद मंसूरा गए और उन्होंने भी मदद मांगी। अब ये जो इख्तलाफ आ रहा है एकदम से सामने, क्या उस वक्त भी आप लोगों को पता था, कोई इस तरह की बातें थी कि कुछ जमातें चाह रही हैं कुछ नहीं चाह रही और ज़बरदस्ती जो है पीपल्स पार्टी वाले ये लेके आए? नहीं, मैं पहला क्वेश्चन है कि इख्तिलाफ आ क्या रहा है, क्या कोई डिनाई कर रहा है इस चीज़ को? वो ये कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश नहीं थी और आज जिन हालात में हम पहुंचे हैं, अगर ये तहरीक अदम एतमाद ना होती, हुकूमत चलने देते, वो 5 साल पूरे करके उन्होंने कभी वापस नहीं आना था। इस मैस में हम इसलिए यहाँ पहुंचे कि ये लोग, इन लोगों ने हमें मजबूर किया कि अदम एतमाद लेके आओ और फिर इलेक्शंस की तरफ नहीं गए, हुकूमत बना ली। देखिए, असूल ये है कि इस मैच्योरिटी की लाइफ में जितने भी, अगर ये चीज़ है जो आप कह रहे हैं जी, यानी अगर वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, हुकूमत संभालने को अगर वो रिग्रेट कर रहे हैं, एक तो चीज़ की है कि रिग्रेट कर रहे हैं, एक ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारे आज ये ख्याल था कि अगर ये हुकूमत करते रहें तो वैसे कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, ये आइडिया इस हद तक तो कोई भी बाय कर लेगा कि जी वो हमारा ये था और हम ये सोचते थे। लेकिन अगर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ये जो काम किया, अगर हम ये ना करते तो ये बेहतर था कि ये हुकूमत करता और वैसे कोलैप्स हो जाता, तो रिग्रेट करना नहीं बनता।
اس میچیور ایج میں اور پارٹیز کی میچیور لیڈرشپ کو اس سٹیج کے اوپر اگر وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، ریگریٹ کرنا نہیں بنتا. میں ایک اور بھی چیز ان کو ایڈ کروں کہ اگر جو کام انہوں نے کیا نا، ان کو اس کے اوپر یہ قابل ستائش عمل ہے جو انہوں نے کیا. اور جیسے شہلا بہن نے کہا کہ یہ جو پھینکتے رہے کہ امریکہ میں سازش ہوئی، ادھر ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ بلاول ہاؤس میں ہوئی، تو جن پولیٹیشنز نے اس وقت یہ کام کیا انہوں نے بہتر کام کیا، اور جو شامل تھے انہوں نے بھی اچھا کام کیا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا چیز کیا کہ جس کی وجہ سے ان کو اس وقت بھی ریگریٹ کرنا پڑا ہوگا، اور انہوں نے فیس بھی کیا کانسیکوینسز کو، لیکن انہوں نے بہت بڑے کولیپس سے پاکستان کو بچا لیا. اور یہ ساروں کو پتہ ہے، اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور آگے جو چیزیں ہونی تھیں اب آ کے سمجھ آتی ہے کہ زیادہ ڈیزاسٹر ہو جاتا، اور گھر جو ہے جو آج کچھ سنبھل گیا ہے یہ بالکل ہی کولیپس ہو جاتا، تو ان کو ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے ٹھیک کام کیا. اچھا، یہ صرف ریگریٹ ہے کہ آپ کو اس میں سیاست بھی نظر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی سیاست دیکھیں، سیاست تو ہمارے پاکستان میں چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ہم باتوں کو کلیئرٹی میں بیان نہیں کرتے. ہمارا اور پولیٹیشنز کا یا پولیٹیکل پارٹیز کا اور پبلک کا ایشو یہ ہے کہ پبلک کو وہ ایگزیکٹ چیز یا بیان کر نہیں پاتے، یا ان کو پبلک کو اپنے بیانیے کے ساتھ ان کو چلانا آتا نہیں ہے یا چلانا چاہتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک ہمارا ڈفرنس ہے. اس دور کے اندر، ہم جس دور کے اندر سے گزر رہے ہیں، پہلے بھی یہی دور تھا، میرے خیال میں پارٹیز کو نہایت کلیئرٹی کے ساتھ پبلک کو اپنے ساتھ اصل بیانیے کے ساتھ اپنے بیانیے کے ساتھ چلا. اچھا، یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پارٹیز کا جو بیانیہ ہے وہ بھی کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر سے ہمیں دو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب 90 روز کے اندر انتخابات کے حوالے سے اپنے اتحادیوں کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے. اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں. جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے. جی شیلا رضا صاحبہ، آپ نے سنا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ڈر گئے ہیں، وہ الیکشن سے بنیادی طور پہ ڈر گئے ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو چیز ہے، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا بھی موقف ایک نہیں لگ رہا. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکمل اعتماد ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، سسٹم پہ. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں. تو یہ اختلافات صرف اتحادیوں نہیں، لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر بھی اختلاف ہے. اچھا، پہلے تو میں ایک بات وہ بھی کہوں گی کہ جو خرم صاحب نے کہا کہ جو ہم نے وقت پہ جس وقت ہم نے سنبھالا ہے تو پاکستان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ، پاکستان کی بقا کا مسئلہ تھا. پاکستان کے فرینڈز جو تھے وہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہ ہونے پہ دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی تو یہ کیا. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کسی کو ہونا چاہیے، اکیلی پارٹی یہ نہیں کر سکتی تھی. اب آپ نے جو پیپلز پارٹی کی بات کی تو دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی میں اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا کہ میں لانگ مارچ نکال رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے مختلف فورمز ہیں، جس میں سب سے بڑا جو فورم ہے وہ CEC ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کوئی بھی ڈیسینٹنگ وائس نہیں تھی. اس میں ان لوگوں کو جن کے لیے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے ذرا فاصلہ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی پہ ہوتے ہوئے اعتزاز احسن سے لے کے ہر ایک کو بلایا گیا کہ ایک آئینی رائے طلب کی جائے. اس کا ایجنڈا ہی یہی تھا. اور اس میں سے جب اس کا مشترکہ اعلانیہ بھی آیا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی یہ چاہتا ہے. تو جو فورم پہ فیصلہ ہو گیا، ایون چیئرمین بلاول اس کے پابند ہیں، اور اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ میری اور آپ کی رائے پہ نہیں ہوا ہے، وہ ہوا ہے کہ آئین جو کہتا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو آئین جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سینسس کو جب ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس سے جو آبادی میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ صوبائی کے ذریعے نہیں ہو رہا، تو ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور یہی آئین 51 کا سب آرٹیکل 5 کہتا ہے، اور آئین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں. تو اس میں میری رائے نہیں چلے گی.
آپ کی رائے نہیں چلے گی. ایک موقف ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہو جائے, نہیں پر لیکن رائے آپ آئین کی پر چلے گی, آپ حکم سوری آئین کا شیلا چلے گا. صاحبہ, آپ کی نظر میں کس کا موقف آپ کو زیادہ درست لگتا ہے؟ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 روز کے اندر, یا جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیزیں آپ نے ہمیں سمجھائیں تو وہ دونوں معزز شخصیات بھی تو یہ ساری چیزیں سمجھتی ہیں نا, پھر کیوں بلاول اس طرح کا دیکھیں وہ مطالبہ کر دونوں رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں اور انہوں نے اپنے موقف کے بجائے آئین کے موقف کو آگے لائے تھے. ٹھیک. ہاں لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو حالات ہیں اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے, لیکن وہ میری رائے ہو سکتی ہے. حکم مجھے آئین کا ماننا ہے اور پارٹی کی باڈی نے کہا ہے کہ میں آئین کا حکم مانوں. ٹھیک. سر آپ نے سنا کہ وہ شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آئین اس حوالے سے واضح ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں کنفیوژن نظر آ رہی ہے. آج صدر مملکت نے ملاقات بھی کی نگراں وزیر قانون سے, اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ تاریخ نہیں دے سکتے. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ جماعتوں میں بھی کنفیوژن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں میں بھی کنفیوژن ہے. نہیں, کنفیوژن نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو, پھر کہہ رہا ہوں, پبلک اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں کئی چیزیں جذبات پہ بھی چلتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کئی چیزیں ابھاری بھی جاتی ہیں. تو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جب تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی جو ووٹرز ہیں ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اپنی بہت سارے پوائنٹس بھی دے رہا ہوتا ہے, جو آپ نے ٹھیک پکڑا. مجھے سب سے زیادہ جو اہم چیز لگتی ہے, اب جو پاکستان پولیٹیکل پارٹیز میں سے پی 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 ہے, اس کا پولیٹیکل پروسیس باقی کی نسبت زیادہ بہتر ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ تقریباً کی نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی ہم کا ہوتی ہے, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہوتی ہے, ممبرز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی اتنی سنی نہیں جاتی. دیگر جماعتوں یہاں پر ان کی کم از کم یہ کاروائی ہوتی ہے, اور جیسے آئیڈیل ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹیز محدود ہو گئی ہیں صوبوں تک, اور وہ الیکشن کو نیشنل الیکشن کے طور پہ نہیں دیکھتی, اور وہ راضی ہو گئی ہیں کہ میرے پاس یہ صوبہ آ جائے, میرے پاس یہ صوبہ آ جائے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا یہ کلچر ایک نیا ڈیولپ ہوا, اور یہ خطرناک کلچر ڈیولپ ہوا. پولیٹیکل پارٹی کو نیشنل پارٹی کے طور پہ آنا پڑتا ہے. اور سر جو سب سے بڑی نیشنل پارٹی ہے اس کی تو ہم توڑ پھوڑ میں لگے نہیں, وہ کوئی نیشنل پارٹی نہیں تھی. وہ میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ کوئی سب سے بڑی نیشنل پارٹی نہیں تھی. وہ ایک ویکیوم تھا جو تمام چیزوں کو ابھار کر ایک آدمی اوپر لے کے آیا, اور اس نے کہا یہ تمام چیزیں میں ٹھیک کروں گا. اور 3.5 سال میں اس نے ٹھیک کرنے کے بجائے جو کچھ رہ گیا تھا اس کو ڈسٹرائے کر دیا. تو جو لوگ اس کے ساتھ ملے تھے فار اے گڈ کاز, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آ جائے گا, وہ سارے شرنک ہو گئے. اور وہ پارٹی اس وقت کسی ایک صوبے کے اندر بھی اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی. سوچ تھی جو اس کے ساتھ ملی تھی, یہ سوچ پہ معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کون سی, جیسے بھٹو صاحب تھے, بھٹو صاحب کے پاس ایک سوچ آئی تھی. اب بھٹو صاحب کی پارٹی کا وہ دور, یا ایک محترمہ بے نظیر کے وقت کا ایک دور, اور پولیٹیکل پارٹی میں پی 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 کا آج کا دور, یعنی پنجاب میں ختم ہو گئی. تو یہ دور چلتے ہیں, سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی سوچ چل جاتی ہے 20 سال, کوئی سوچ چلتی ہے لمبی, کئی سوچ چلتی ہے ٹوٹل 2-3 سال میں. مودودی صاحب کی ایک سوچ تھی, چلی, اور آج آپ کو وہ کہیں پہ بس کچھ بندوں کی صورت میں نظر آئے گی, لیکن ایک سوچ تھی. تو یہ جو سوچ تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ وہ چائے کے ابال کی طرح کی ایک سوچ تھی, اور جیسے ہی آگ بجھی تو وہ سوچ جھاگ کی طرح غائب ہو گئی. خان صاحب, میں جس پہ پوائنٹ پہ آ رہا تھا, پولیٹیکل پارٹیز کا مین کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی پارٹیز بنے. الیکشن انہوں نے پاکستان میں لڑنا ہے. اور دوسری چیز, جو موجودہ صورتحال ہے ہماری, اس کو فوکس کر دیں. ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل خان مروت صاحب نے. مروت صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کا. پہلی چیز تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے اپنے وکلاء کو کوئی پیغام دیا؟ اس لیے کہ آج کل جو چیز بھی باہر آ رہی ہے ان کی طرف سے, چاہے وہ سیاسی نوعیت کی ہو, اس کا ذریعہ تو ان کے وکلاء ہی ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی موقف انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا چیئرمین تحریک انصاف نے؟ صرف اتنا پوچھا کہ سپریم کورٹ میں کون کون گئے ہیں 90 ایام میں الیکشن کرانے کے لیے, جس پہ میں نے انہیں آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف جو ہیں 90 ایام میں الیکشن کرانے کے لیے, اور ساتھ میں سندھ بار ایسوسیشن کی پٹیشن کا بھی میں نے ذکر کیا. اچھا, اس کے علاوہ کیا انہوں نے کوئی انتخابات کی تیاری کے حوالے سے اپنی جماعت کو کوئی اس حوالے سے کہا کہ تیاری رکھیں, یا وہ ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ چیزیں انتخابات کی طرف جا نہیں رہی ہیں, ڈیلے ہوگا؟
جی ان کو ساری چیزوں کی آ گئی تھی، تاہم انہوں نے ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں اور اپنے اس چیز کا ذکر ضرور کر دے کہ خان تحریک انصاف ملک بھر میں انتخابات کی تیاری کے لیے کارنر میٹنگ جو ہیں وہ شروع کریں، اور اپنی گیدرنگ جو ہیں اب ان کو مزید زیر زمین جو ہیں ورکر کو نہیں جانا چاہیے، اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ سیاسی میٹنگز بھی کریں، کارنر میٹنگز کریں، ایجوٹیشن کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنی تنظیمی الیکشن کے لیے جو ہے ذمہ داریاں دینی ہے۔ تو یہاں تک انہوں نے کہا، ٹھیک، اور میرے خیال میں اس پہ اب عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ، ایک دفعہ پھر ہم احتساب کی باتیں سن رہے ہیں، اور جب بھی احتساب کی باتیں ہوتی ہیں یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے جمہوریت اور کرپشن یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اب ایک دفعہ پھر احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں، انتخابات میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں اور آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے یہ جو احتساب ہے جس میں آپ کی جماعت کا بھی نام آ رہا ہے، آپ کے لیڈران کا نام آ رہا ہے کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے، تو یہ کیا صرف باتیں ہیں یا پھر اس کے اوپر واقعی کوئی کارروائی وغیرہ بھی ہوگی؟ ایک سوال ہے، جی جی، یہ جو سنہرا دور گزرا تھا 3 سال 8 مہینے کا پی ٹی آئی کا، ہمارا تو اس میں بھی احتساب ہو رہا تھا، اور وہ والے مقدمے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا، نون لیگ کے زمانے کے تھے، این آر او کے تھے، جس میں 8,040 سے زیادہ لوگ تھے جو صرف آصف علی زرداری پہ چلے، جن پہ باہر کی دنیا میں بھی جو ایک مقدمہ تھا بلیک پرنس کا، اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یار اس میں کیسے نام آ سکتا ہے ان کا، وہ سارے کھولے گئے۔ تو چاہے خورشید شاہ ہو، چاہے ہمارے چرجیل ہو، یا ہمارے اسپیکر صاحب کی اب بیل ہوئی ہے، تو ہمارا احتساب چلتا رہا ہے۔ مجھے این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی کی ممبر تھی، اس لیے بلایا کہ جی یہ منٹ ہیں، اس منٹ میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ این آئی سی وی ڈی کے تھرو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا اسٹاف کا، اور این جی او جو ہے وہ تنخواہ دے گی۔ لیکن اس میں سوال کیا نکالا، منٹ تو یہ تھے کہ وہ فلانا داور ہے، اس کو اپنے لوگ نے رکھا اور 80 سے 100 ملین تو بھائی اس کا اس میں کہاں نام تھا؟ یہ اس سے مجھے 33 سوال بھیجے گئے۔ ایف آئی اے میں مجھے اس لیے گھسیٹا گیا کہ کسی نامعلوم شخص نے توہین جج کی ہے، تو وہ ویڈیو جو مجھے بھیجی ہے تو میں نے کہیں ادھر ادھر تو نہیں کی۔ فریال صاحبہ سے جو 2 پرائیویٹ کمپنی کے درمیان بینک کے تھرو 1.5 کروڑ کا ٹرانزیکشن تھا، اس پہ انہیں نیب میں گھسیٹا گیا۔ چاند راج کو جو ہے وہ نیب نے داخل کرایا ہوا تھا ہاسپٹل میں، وہاں سے اس کو وہاں کیا گیا، رسید کے جیل بھیجا گیا رات کے 12 بجے۔ تو ہمارے احتساب کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب ہو اور ہم سے ہو۔ ہم میں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین میں یہ فرق ہے کہ وہ ریاست مدینہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم سے ہو، لیکن انہوں نے اپنا کوئی احتساب نہیں ہونے دیا، نہ پارٹی فنڈنگ کیس، نہ پی آر ٹی، نہ معلم جبا، نہ کوئی 100 پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں، لیکن ہم یہی کھڑے۔ ٹھیک، روکڑی صاحب، جب بھی احتساب کی بات ہوتی ہے وہ جمہوری ادوار کے حوالے سے ہوتی ہے کہ ایک جمہوری حکومت ختم ہوئی، ساتھ ہی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی بہت کرپشن ہوئی، بہت کرپشن ہوئی۔ ہم انفارچونیٹلی چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جمہوریت کو ہم نے بدعنوانی اور کرپشن سے جوڑ دیا۔ کیا اس طریقے سے ڈسکریڈٹ کر کے جمہوریت کو ہم کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں، جمہوریت کی بات نہ کریں، بات ہوتی ہے حکمران کی۔ کرپشن جو ہے یہ کو پاکستان میں یا ہم ڈینائی کر دیں کہ کرپشن نہیں ہوتی، جبکہ آپ کو بھی معلوم ہے تھانے سے شروع ہوتا ہے کام، تحصیلدار سے کام شروع ہوتا ہے، رجسٹری محرر سے کام شروع ہوتا ہے، یہ عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاں پہ مسائل کا شکار ہے کرپشن کا۔ پھر جیسے ہی کانٹریکٹس آتے ہیں اور بڑے ٹھیکے آتے ہیں اور بڑے پروجیکٹس آتے ہیں تو وہاں پہ ایک علیحدہ ٹرائکا، ایک علیحدہ ٹرائنگل وجود میں آتا ہے، جس میں حاکم وقت ایک طرف ادارے ہوتے ہیں جو جنہوں نے اس کو جس کے تھرو چلنا ہے، اور ایک طرف کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے لیول پہ کرپشن ڈیفرنٹ ہے، میگا لیول پہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ سارے چیزیں آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں ہوتی ہیں، اور یہ ہمارا کرپشن نس نس کے اندر گھس چکی ہے۔ کیلے فروٹ بیچنے والا اپنے لیول پہ کرپشن کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا احتساب ہونا چاہیے؟ آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک آپ ایک کڑا احتساب نہیں کرتے۔ حکمران جو ہوتا ہے، جو آپ کا سوال ہوتا ہے، جو 5 سال وہ رہتا ہے آتا ہے، تو وہ آتے ہی نیب کو، یعنی جو بھی احتساب کا پروسیجر ہے اس کو کلپ کرتا ہے،
اور اس کو اپنے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے اپنی مرضی کے بندے وہاں پہ سیاسی اپوائنٹ انجینئرنگ کرتا کر ہے. کے. شہزاد اکبر ایک مثال ہے آپ کے آگے کہ اس بندے کو لایا گیا, اس کو پلانٹ کیا گیا, پھر وہاں سے وہ جاتا ہے پر اس میں سر آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بنیادی طور پہ وہ احتساب کو یوز کرتی ہے اپنے مرضی کے ریزلٹس حاصل سر کرنے کے. گزارش سنیں نا, میں چوری کروں مجھے فکر نہ ہو اور میں کہوں میری چوری پکڑی جائے تو میں لیٹس بی ویری اسپیسیفک آن دس. پھر آ جاتا ہے آپ کا 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کی جو ہے تمام صوبوں کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ, جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی مرضی کا وہاں پہ ایک بندہ پلانٹ کرتی ہے, اور پھر اس بندے کی جرت ہے کہ کوئی چیز نکال کے دکھائے اس گورنمنٹ کے ٹائم پہ جو غلط ہو رہا ہے. یعنی جس ٹائم پہ جس نے پکڑنا ہے وہ ادارہ ماتحت ہوتا ہے. اب جب وہ گورنمنٹ جاتی ہے, جو اگلی آتی ہے وہ آ کے پچھلی کو ملائن بھی کرتی ہے اور وکٹمائز بھی کرتی ہے, اور یہ ایک سرکل ہمارا چل رہا ہے. یا تو ہم ڈینائی کر دیں کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں اور ہمارے سے دیانتدار قوم پاکستان دنیا میں نہیں ہے, یہ ڈکلیئر کر دیں. یہ ڈکلیئر کوئی بھی نہیں کر سکتا. احتساب ہونا چاہیے. پر انتخاب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے. سر میں نا اپنے حالات کو دیکھ کے پاکستان کے 2018 کے الیکشن سیکشن سے پہلے میں اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ ایک کڑا احتساب کر لیں قبل از انتخاب, نہیں تو نہ بھگتیں گے, اور بھگتا ہم نے. ٹھیک ہے, احتساب وداؤٹ پریشر ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی احتساب پہ مجھے تو کوئی ایشو نہیں, آپ احتساب کرائیں اور ہونا چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ. یہ نہیں کہ فلانے کو وکٹمائز کرنا ہے, فلانے کو وکٹمائز کرنا ہے, فلانے کو. پولیٹیشین بعد میں, کیا یہ جو ہیروئن کی فیکٹریز ہیں, کیا یہ جو کسٹمز کے ادارے ہیں, کیا کوئی بھی ادارہ ہے کہیں پر بھی کوئی کرپشن ہو, کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ پر اس میں ایشو یہ ہے کہ سر سیاستدانوں کا چہرہ ایز اے پوسٹر بوائے یا پوسٹر گرل کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے کہ یہ تو نہ کروں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں میاں والی کے اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں, 3.5 سال گورنمنٹ رہی, باقی بھی لوگ تھے, میرے بارے میں کوئی کہے نا کس نے یہاں پہ کرپشن کیا, تو سیاستدان کی بھی مجبوری ہے. سیاستدان کو بھی پتہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے تو میری پالیٹکس نہیں ہے. ہم نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ فار پالیٹکس یو ہیو ٹو ہیو منی, بگ منی. جو نیٹ اینڈ کلین پالیٹیشین ہے نا, اس کو تو دروازے کے آگے اچھی کرسی نہیں ملتی. میں شیلا رضا صاحبہ دیکھیں, کرپشن کہیں نہ کہیں تو پاکستان کے معاشرے میں ہے نا. آج جس حالت میں ہماری معیشت جس حالت میں, ہمارا سرکاری نظام جس حالت میں, کہیں نہ کہیں کرپشن تو ہو رہی ہے. اب کرپشن کو آپ اس طریقے سے ڈیفینڈ کریں کہ جمہوریت کے پیچھے چھپ جائیں, کیا یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے, یا پھر اگین جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے بار بار احتساب کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے؟ ویسے دیکھیں, کرپشن تو قائد اعظم کا آپ کو اگر بیان یاد ہو تو انہوں نے کہا ہمارے معاشرے کو ناسور کی طرح کھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور کرپشن اس وقت بھی تھی, کرپشن ابھی ہے. ایک کنٹینیوس پروسیس کے ذریعے آپ احتساب کر سکتے ہیں, اور لیکن اس میں کہیں الیکشن روکنے کا جواب نہیں پیدا ہوتا. کرپشن کا جب احتساب ہو تو ادارے جو ہیں وہ یہ چیختے نظر نہ آئے کہ عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور سیاسی انتقام کے لیے ہو رہا ہے. آپ بالکل کریں, بالکل احتساب ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں کہ پہلے مجھ سے شروع کر دیں, اور میں اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹوں گی کہ پھر میرے پاس کوئی اتنی پاور ہو کہ بھئی میرے مقدمے نہ چلیں, میرے جو ہیں وکیل بدلتے اچھا, اس میں شیلا صاحبہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بلاول صاحب 90 روز کا مطالبہ کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ پریمپٹ وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف کسی قسم کا ایکشن ہوا تو پھر ہم یہ تحریک چلائیں گے, اور دوسری طرف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سسٹم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ساتھ چلو گے تو پھر کوئی ایشو نہیں. کہیں سینٹینس نہیں سنا سسٹم سے مسئلے کا, میں نے کہیں سینٹینس نہیں سنا. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ہمارے سارے لوگ پاکستان میں کھڑے ہیں, بیمار بھی ہیں تو یہیں پہ علاج کرا رہے ہیں, کہیں باہر نہیں جا رہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کے گھر کی کسی خاتون نے بھی یہ نئی موقع اختیار کیا کہ میرے میاں کا وزن گر رہا ہے یا میرے بھائی کا وزن گر رہا ہے. تو ہم یہیں پہ ہیں. الیکشن کی ڈیمانڈ میں نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے, ٹھیک, اس لیے کر رہے ہیں. باقی جس پہ آپ نے جو مقدمہ چلانا ہے, شرجیل انعام میمن جیل سے جیتے تھے, کیا نہیں ہو رہا تھا ان کے ساتھ. ایک صاحب کو بہت شوق تھا, گھومتے گھومتے ادھر پہنچ گئے تھے, اس کے کمرے میں اور چیزیں برآمد کر لی تھی, حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں تھا وہاں جانے کا. ٹھیک. تو جس کی عوام میں جڑیں ہوتی ہیں, نہ وہ کرپشن
کے الزام کے بعد احتساب سے ڈرتا ہے اور نہ اس پہ اسٹے لیتا ہے. شرجیل بھی جیل میں رہے. آپ دیکھیں کہ شرجیل کی عمر کیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہم ذرا ایک چھوٹی سی جیل کا بریک کا ٹیکس ٹائم ہوا ہے, آیا، بریک سب سے آیا. واپس آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جس طرح شیلا رضا صاحب نے فرمایا کہ جیل سے بھی وہ الیکشن جیت گئے شرجیل انعام احمد صاحب, اسی طرح آج کل چیئرمین تحریک انصاف بھی جیل میں ہیں اور کل ان کا کینڈیڈیٹ گلگت بلتستان میں بھی الیکشن جیت گیا. اتنا ٹائم گزرنے کے بعد وجود پہلے تو وہ نتیجہ جو تھا وہ سامنے نہیں آ رہا, اب پھر جب نتیجہ سامنے آیا تو اب سنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سٹے وغیرہ دے دیا گیا. کیا اس طریقے سے جمہوریت کو ہم خدمت کر رہے ہیں یا جمہوریت کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. اور ملک کی اکانومی کس طریقے سے ہماری نگراں حکومت نے سنبھالنی ہے اور کس طریقے سے قانونی مسائل حل کرنے ہیں, اس حوالے سے نگراں وزیر داخلہ نے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان دیا ہے. اس وقت ملک میں ڈالر کی سمگلنگ کا ذکر ہو رہا ہے, چینی کی سمگلنگ کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن ان تمام معاملات پہ قابو پانے کے لیے نگراں حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں ذرا یہ وزیر داخلہ صاحب کا آپ ذرا یہ ایک چھوٹا سا کلپ سنیں, اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. Loud and clear message to everyone. Pakistan and citizens of Pakistan are very important for us. State of Pakistan will go against them اور ہم ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے. پرائز منی اناؤنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامن پاکستانی ہیں, وہ ہمارے انفارمرز بنے, ہمیں بتائیں کہ کہاں پر یہ ہولڈنگز ہو رہی ہیں, کہاں پر یہ سمگلنگ ہو رہی ہے, کہاں پر ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے. اور انلیگل امیگرنٹس جو ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہم ایک پرائز منی رکھ رہے ہیں. ایف آئی اے اس میں لیڈ کر رہی ہے. کل پرسوں ہم آپ کے ساتھ اناؤنس کریں گے. پاکستان کے سٹیزنز نے ہماری مدد کرنی ہے. سر یہ جو ادارے ہیں جنہوں نے سمگلنگ روکنی ہے, اب یہ ان کا کام ہے یا کامن سٹیزن کا کام ہے؟ آپ پوری قوم کو مخبر بنانا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں, اب ہم جو قوم ہے وہ دوسروں کے گھروں میں دوربینیں لگا کے بیٹھ جائے کہ اس نے چینی چھپائی ہوئی ہے, اس نے افغانی چھپایا ہوا ہے, اس نے ڈالر چھپایا ہوا ہے. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ادارے کدھر ہیں, وہ کدھر ہیں 75 سال سے کہ اب قوم ان کو بتائے؟ نہیں سر, اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ لوگ بتائیں. ہمارے لوگ جتنے مخبر بن چکے ہیں نا نیگیٹو, اس سے اگر پازیٹیو مخبری کرنا شروع کر دیں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. یہ دیکھیں اچھی مخبری اچھی مخبری کر دیں. میں کئی آج ایک کلپ چل رہا ہے, ایک کوئی خامند ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی مار رہا ہے اور بیوی کو بھی, وہ کلشنکوف اس کے اوپر پکڑ لیتا ہے. ایک بہت آج وائرل ہوا ہے کلپ. اب یہ کریکٹرز سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں, ہم لوگ ان کو کور کرتے ہیں اور ایک سٹیج آتی ہے کہ بڑا کرائم ہو جاتا ہے. سب سے بہترین اس معاملے کے اندر معاملہ بتانے والے ہی لوکل لوگ ہوتے ہیں. اب مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے علاقے میں ایکٹیویٹ کروں نا دوستوں کو, تو مجھے گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ہر تحصیل کے اندر کس کس بندے نے کتنا سٹاک کر کے رکھا ہوا ہے. یہ پرانا طریقہ ہے بتانا. لوگوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور یہ اٹس اے جسٹیفائڈ تھنگ وچ ہی ہیز سیڈ. بات یہ ہے کہ آج 280 روپے پہ بھی کوئی ڈالر آپ کا نہیں خرید رہا. ابھی چلے جائیں اور جا کے آج منہ بنے ہوئے ہیں ڈالر بیچ خریدنے والا. سر یہ ڈنڈا اسکول آف اکنامکس کتنی دیر سسٹین کر سکتا ہے؟ اب یہاں بابا پوری دنیا میں ڈنڈا ہے. ڈنڈے کا مطلب بری چیز نہیں ہے, قانون. پوری دنیا میں یہی بچے دبئی سے اور امریکہ سے بیٹھ کے کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ بڑی کہانی میں نے کہا تو بچے ایک سگنل تو ذرا توڑ کے دکھاؤ, ایک سگنل توڑو اور پھر تو بتاؤ کتنا جرمانہ ہوتا ہے. اس جرمانے کے بعد کہتے ہیں نا جی ہماری جرت نہیں ہے. یہی لوگ جو یو کے اندر رہ رہے ہیں, یہی لوگ جو ہمارے اوورسیز پاکستان کے اندر, میرے ایک دوست ہے وہ کہیں سن بھی رہا ہو تو کہے گا کہاں کی بات یاد کر دی. بڑے عرصے بعد یو کے سے آیا تو ہی واز ڈرائیونگ ریش اور گاڑی چلا رہے. میں نے کہا یار تجھے تو کم از کم قانون کا احترام کرنا چاہیے. اس نے کہا مجھے تو پتہ ہے قانون توڑنے میں کتنا مزہ ہے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں قانون کا احترام کر 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 وہاں پہ ہم اک گئے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں قانون توڑ کے. دس از واٹ وی آر. یہ انسان کی ایک سائیکالوجی ہے, انسان کا ایک ذہن ہے. ڈنڈا جو ہے یہ لازم ہے, قانون کا ڈنڈا لازم ہے, محکموں کا ڈنڈا لازم ہے. آپ نہیں کریں گے یہ تو وحشی ہو جائیں گے. ٹھیک, یہ جسٹیفائڈ ہے, اس کو میں سپورٹ کروں گا اس چیز کو. اچھا شیلا رضا صاحبہ, اگر اکانومی کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اوبیسلی اس کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے, باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے, اور بار بار اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پچھلے دورے حکومت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر خارجہ تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں انہوں نے جو تعلقات قائم کیے ہیں اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں تمام لیڈران آئے لیکن کسی نے پاکستان آنا جو ہے اس گوارا بھی نہیں کیا 5-6 گھنٹے کے لیے بھی. تو کیا یہ وہ سفارتی ناکامی نہیں ہے پچھلی حکومت کی؟ نہیں, یہ آپ کے معاشی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنی پالیسیز بنائیں کہ کس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے.
एक सियासतदान तो सिफारती ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, बाकी जो माशी इदारे हैं उनका काम है कि वो अपनी पॉलिसीज जो है वो करें और उस सिफारतकारी के जरिए अपने माशी हालात को सही करें। नहीं, पर जो हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब पूरी दुनिया घूमते रहे, उसके ऊपर हमारा खर्चा भी हुआ, उसका नेट नतीजा पाकिस्तानियों के लिए अच्छा, क्या पहली निकला? बात तो आपको पहले यही टोक दूं, वजीर खारजा ने एक पैसा गवर्नमेंट से अपने टिकट का नहीं लिया है, प्लीज। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज जो हम डिफॉल्ट होने से बचे हैं, आज जो हमारी क्रेडिबिलिटी है, आज जो हम सेटअप से निकले हैं, ये सारी चीजें ये बेहतरीन सिफारतकारी के थ्रू हुई है। और जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी ये एक लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि स्टेट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट का रवैया अपना अदा करेगी। ये नहीं होगा कि जो वजीर आजम आएगा वो अपने हिसाब से मुल्क चलाने की कोशिश करेगा, मायदे को मायदे की तरह देखा जाएगा। ये सारा ट्रस्ट डेवलप किया गया है और इसी के लिए हुकूमत की गई थी कि ये ट्रस्ट जो था ये तोड़ा गया था और क्रेडिबिलिटी चैलेंज हुई थी और आप से कोई मुआहदा भी करने को तैयार नहीं था। ठीक ठीक। रोगरी साहब, ऑब्वियसली जब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये बार बार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते, पर हमने G20 में देखा जिस तरीके से वहाँ पे मोदी साहब से साहब मिल रहे थे और मोदी का जो किरदार है और उनकी हुकूमत पे जो इल्ज़ामात है वो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन बड़ा वाज़े पैगाम दुनिया ने दिया कि अगर आपकी मईशत ठीक होगी तो हम आपके साथ हैं। तो हम इसमें बड़ी हद तक नाकाम हुए और हम सब की नाकामी है। क्या इस चीज़ का इदराक है सिस्टम को कि अभी भी हम उसी रविश पे चल रहे हैं? सर, नाकाम हुए और हमें इसका इदराक होना चाहिए और हमें इसका इदराक है, तीनों चीज़ें। अब पर हम कुछ कर रहे हैं। अब हमने उसका रिजल्ट क्या है? मोहतरमा शैला रज़ा ने कहा कि बिलावल ये कर रहे थे और ये काम था मुईशत का। जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसका यही इशू रहता है कि जिसके पास जो होता है वो उसका तो भार उठाता है लेकिन दूसरे का भार दूसरे के ऊपर चला जाता है। मैं कहता हूं हमें इस चीज़ से निकल के सोचना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करने से किसी ने रोका है, रिफॉर्म्स लाने से किसी ने रोका है। चाइना और पाकिस्तान का जो हमारा एक नेचुरल एक दूसरे के साथ इल्हाक है, हमने उसको मजबूत क्यों नहीं किया? हमने सी पैक अथॉरिटी क्यों ख़त्म की? क्यों? जो इंडिया दूसरे ममालिक के साथ G20 में कर रहा है वो क्या कर रहा है? ट्रेड की बात कर रहा है ना। अपनी जो कुवत है, वो लोगों की जो कुवत है, जो सस्ती लेबर है, उसके ऊपर लेके आया है ना। उसने कुछ साबित किया है ना वहां पर, और उसकी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, अच्छी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लोगों को एतमाद दिया और उसके नतीजे में G20 हो गई। अच्छा हो गया, उन्होंने अच्छा किया। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है कि नहीं सोचना? हमारे लिए अलायंस हमारा चाइना मौजूद है, हमारे लिए सेंट्रल एशिया हमारा मौजूद है। हम अभी उसकी आप स्पीच सुने मोदी की, वो वहां पे रशिया को भी कोई बुरा भला नहीं कह रहा। वो कह रहा है हम तमाम के साथ अपनी ट्रेड चलाएंगे। रशिया के बारे में भी कह रहा है कि हमारी चलेगी, यानी कि उसको भी कवर कर रहा है। देखें, हमें एक अपने सिस्टम को डेवलप करना है। उसने जो कुछ किया इट्स गुड फॉर देम। एक अलहदा बात है कि हमें और आपको मालूम है कि पब्लिक वहां पे कितनी सफर कर रही है, लेकिन इट इज देयर इशू। हमें देखना है कि हमारा मुल्क तो ज्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकता है इजीली अगर हम अपना ख्याल करने लग जाएं, करप्शन से बचने शुरू हो जाएं और डायरेक्शन ठीक कर लें। हमारे पास एक बहुत बड़ा एक हमें फोकस्ड लाइन मिल रही है। चाइना आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है, आपके पास आ रहा है। हमें अपने मुल्क के साथ सिंटेरिटी करते हुए चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, आप जब ये करेंगे तो कल वो भी आपकी तरफ आएगा। इंडिया विल कम। पर सर मसला ये नहीं कि देखें, इस वक्त हम अपनी कौम को बता रहे हैं कि हमें बताओ कि डॉलर किसने छुपाए हुए, चीनी किसने छुपाए। जरूरी है। अब इन सारे ये जो हम मैसेज दे रहे हैं आलमी सतह पे कि इस मुल्क की ये हालत है, इदारों की ये हालत है, तो वो फिर क्यों कोई आके इन्वेस्ट करेगा? आलमी ये जो एम्बेसीज बैठी हुई हैं, क्यों ये इन्वेस्ट करेगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, एम्बेसीज को मालूम है कि हमारी क्या हालत है। तो फिर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? इन्वेस्टमेंट होएगी तब जब आप अपना घर को इन ऑर्डर लाएंगे। आप अपने घर को जब तक इन ऑर्डर नहीं लाएंगे कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करे? ठीक, वजह आपको जो अपनी सियासत है मईशत पे कुर्बान करनी पड़ेगी। सर, आपको इन ऑर्डर लाना है अपना घर। अच्छा, अपने घर को दुरुस्त करना है, अपने इदारों को दुरुस्त करना है, इदारों को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक। शैला रजा साहिबा, जब इदारों की बात हो, बहुत सारे हमारे ऐसे इदारे हैं जो एक तरह से कौम के ऊपर बोझ बने हुए। हर बरस
اربوں کئی 100 ارب کا خسارہ ہوتا ہے، لیکن انہیں بیچا نہیں جاتا. پرائیویٹائزیشن کی بات ہو تو سیاسی جماعتیں آڑے آ جاتی ہیں، سیاسی طور پہ نوکریاں دی جاتی ہیں. تو کیوں نہیں اپنی سیاست کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روک لیں اور ملک کا سوچیں، اور وہ ادارے جن سے ہمیں ہر برس نقصان ہوتا ہے ان کو بیچنے میں کیا ایسا مذائقہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے بہتر طریقے سے، اگر پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو ایک بہتر طریقے سے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر اور پرائیویٹائز کر دیں. اور طریقہ کار جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ادارے آپ کے اوپر سفید ہاتھی ہو گئے تو کر دینا چاہیے. یہ لیکن بات وہی ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے لیں. اور دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ڈنڈے ہی سے کافی ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو کرتے تو بہت بڑا طوفان ہوتا. اور مثال کے طور پر اگر آج یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ شام 7 بجے آپ نے، جیسے بھی خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں سے بندہ آیا تو اس نے کہا میں توڑنا چاہتا ہوں قانون، تو دوسرے ممالک میں بھی جو ہے بجلی کا بحران نہیں ہے لیکن ایک طریقہ ہے کہ کس وقت دکانیں بند ہو جائیں گی، کس وقت کھلیں گی، یہ سب تو آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. اور بہرحال پہلی عید رکھنی ہوگی. اچھا، اس میں شعلہ رضا صاحبہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کا اختلاف تھا لیکن آپ لوگ اکٹھے ہوئے. ہم نے دیکھا نیب قوانین میں ترمیم کی گئی اور بہت سارے ایسے اقدامات اٹھائے گئے جن سے یہ شائبہ پڑتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو کسی قسم کا ایڈوانٹیج دیا گیا. تو اسی طرح یہ جو معیشت کے معاملہ، میں ذرا اگر کوشچن کمپلیٹ کر لوں، یہی جو معیشت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی آپ ایک طرح سے چارٹر آف معیشت کر لیں اکانومی، اور ان معاملات میں سیاست نہ کی جائے تو بہتر نہیں ہوگا؟ جی، اس کو پہلے بہت آشد صاحب نے کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، جو خان صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی. یہاں تک کہ انہوں نے آرمی چیف سے بھی کہا تھا کہ معیشت نہیں، میرے لیے اپوزیشن مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. اور دوسری جو آپ کی بات تھی وہ کیا تھی؟ سوال اتنا لمبا. میں صرف نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح مختلف معاملات کے اوپر دیکھیں اختلاف تھا آپ کا تمام جماعتوں کا، آپ لوگ اکٹھے ہوئے تو معیشت کے اوپر بھی اکٹھے ہو جائیں. میں نے کہا نا کہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کریں، اور کہا گیا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ کرنی چاہیے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ریوائز ہونا چاہیے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے بلند ہو کے کچھ بیٹھ جائیں، ورنہ تو بہت مسائل ہیں. اچھا روکڑی صاحب، آخر بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ جس طرح ہمارا پی آئی اے نقصان میں جا رہا ہے، برٹش ایئر ویز جو ہے 1987 میں انہوں نے پرائیویٹائز کر دی تھی، پر یہ ہمارا ابھی بھی قومی اثاثہ ہے، تو یہ کیا وجہ؟ اور دوسری دیکھیں جو اشرافیہ یہ یہاں پہ مفادات کی خاطر اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ جو مرات لیتے ہیں، ادھر آپ کھڑے ہو جائیں ڈی چوک میں، ہر 2 منٹ کے بعد ایک قافلہ گزرے گا، 4 ویگو ہوں گی، 5 اس کے ساتھ ایلیٹ والے بندے ہوں گے. یہ کدھر سے خرچہ کر رہے ہیں؟ کہاں سے ہمارے پاس یہ پیسہ آ رہا ہے؟ ہمیں پہلے تو نارملائز ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر ہر بندہ مقام لینے کے بعد اس مقام کو باقی لوگوں کے اوپر طاری کرنے کا شوقین ہے. آپ دیکھیں جب یہ زمینوں والا، یہ سوسائٹیز بننے والا، یہ کلچر ڈالے والا تو ریسنٹ کلچر ہے. پیسہ آیا، 2 ڈالے آگے، 2 ڈالے پیچھے، 30 بندے ساتھ. سر ذاتی پیسے سے تو کریں نا، سرکاری پیسے سے کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہا ہوں نا، وہ بھی غلط ہے، کلچر ہی غلط ہے. سرکاری پیسے والا بھی چلیں جس کو ضرورت ہے، جو اگر ہائی کورٹ کا جج ہے، کوئی ATC کا جج ہے، کوئی ایسا منسٹر ہے جس کی منسٹری کی وجہ سے اس کو ضرورت ہے، جسٹیفائڈ. ایک یعنی اس کی اگر اس کو گارڈز کی ضرورت ہے، جسٹیفائڈ. یہاں تو ٹرینڈ ہے نا جی. یہاں پہ تو اگلا جو سوال آپ کا اہم پی آئی اے والا، آپ کا جو سوال اہم تھا کہ اداروں کو پرائیویٹائز ہم نے کیوں نہیں ہونے دیا. ہمارے پولیٹیکل انٹرسٹ چلے جاتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز، کچھ اداروں کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے وہ ادارے کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں، ان الیکشنز پہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا زور آ جاتا ہے. اب اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے اتنا مشکل اور ناممکن ہو گیا یہ وہ کام کہ اگر وہ سیدھا کرتی ہے تو اس کا بیکلیش سارا کا سارا اس کے اوپر آتا ہے. ہم سٹیل مل کس نے منع کیا ہم پرائیویٹائز کریں؟ سٹیل مل کی صرف زمین کو اگر آپ آج صحیح طریقے کے ساتھ استعمال کر لیں تو ہو سکتا ہے 10 سٹیل مل اور لگا لیں. ٹھیک ہے. ہمیں سر ہمیں ہماری PIA 80s سے پہلے یا 80s اس دور میں
باہر کی ممالک کی جو تھیں ان سے بہت بہتر تھی. تو یہ سیاسی ہے بنیادی طور پر مسئلہ سیاسی. جس دن سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. مشکل ہے, وہ نہیں کر سکتے یہ فیصلہ. تو پھر یہ کاکڑ صاحب کے اوپر یہ ابھی کر گیا کو کر گیا, کاکڑ صاحب کر گئے تو کر گئے, نہیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. خرم حمید روکشالہ رضا صاحبہ, آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کل دوبارہ اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.